सलाम मसनून आदाब। आज की इस वीडियो में उर्दू अदब के मारूफ शायर नज़ीर अकबराबादी की हयात व खिदमात का जायज़ा आपके सामने पेश किया जाएगा। इस मारूफ और नामवर शायर की शायरी के फ़िक्र व फ़न का इहाता करने के लिए वीडियो को हमने कई सेक्शन में डिवाइड किया है। इब्तिदा में नज़ीर अकबराबादी की हयात और उनके फ़िक्र फ़न से मुतालिक अरबाब इल्म कलम ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं उन अहम निकात को आपके सामने पेश किया जाएगा। जिस तरह आपकी शायरी की सराहना मुख्तलिफ अरबाब इल्म फ़न ने की है, उसी तरह बहुत से अरबाब नक़्द व नज़र ने आपकी शायरी की खामियों को भी उजागर किया है। बहैसियत तालिब इल्म ये जानना हमारे लिए अज़हद ज़रूरी हो जाता है कि जिस शायर की शख्सियत और इल्म फ़न का हम इहाता कर रहे हैं, उनकी शायरी की कौन कौन सी खुसूसियात है और उनमें क्या क्या खामियां राह पा गई है। उसके बाद वीडियो का जो तीसरा सेक्शन होगा उसमें हम इस बात को बताने की कोशिश करेंगे कि नज़ीर अकबराबादी ने किस तरह अपने फ़न को परवान चढ़ाया, उनकी तालीम व तरबियत के मराहिल और किस तरह से उन्होंने अवामी शायर के मनसब को हासिल किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं नज़ीर अकबराबादी की हयात और उनके फ़िक्र फ़न से मुतालिक जो अहम निकात मुहक्किकीन ने और मुख्तलिफ अरबाब इल्म फ़न ने बयान किए हैं, उन्हें पहले समाअत कर लेते हैं। कहा जाता है कि नज़ीर अकबराबादी ने शायरी में किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की थी। ये बात अपने आप में बहुत ही बड़ी है, इसलिए कि नज़ीर अकबराबादी कोई मामूली शायर नहीं थे, बल्कि अवामी शायर के तौर पर मारूफ है और उर्दू अदब में उनका एक बड़ा असासा है। इसके बावजूद उन्होंने किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की। ये इस बात का अक्कास है कि खुदादाद सलाहियत उनमें बदरजे अता मौजूद थी और उन्होंने अपने नज़रियात, ख़यालात, तफक्कुरात और आरा को शायरी के ज़रिए से अवाम के सामने पेश किया। ये भी कहा जाता है कि उर्दू में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल नज़ीर अकबराबादी ने ही किया है। मतरूक अल्फाज से मुराद ये है जिनका इस्तेमाल अवामी बोलचाल की ज़बान में तर्क हो चुका हो, लेकिन इस तरह तर्क होने वाले मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल भी नज़ीर अकबराबादी ने अपनी शायरी में कसरत के साथ किया है। ये भी कहा जाता है कि नज़ीर अकबराबादी ने जितने हिंदुस्तानी अल्फाज अपनी शायरी में इस्तेमाल किए हैं, उतने किसी दूसरे ने उनसे पहले इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप उर्दू ज़बान व अदब की तारीख से आगाह होंगे तो ये बात आपको मालूम ही होगी कि जिस ज़बान को आज हम उर्दू कहते हैं, मुख्तलिफ अदवार मुख्तलिफ मराहिल में उसके मुख्तलिफ नाम थे और रफ्ता रफ्ता तरक्की करते हुए एक बोली ने उर्दू ज़बान जैसी आलमी ज़बान का दर्जा हासिल कर लिया। कभी उसे लश्करी कहा जाता था, कभी रेख्ता कहा जाता था, कभी बाजारी उसे कहा गया, कभी हिंदवी कहा गया, कभी हिंदुस्तानी कहा गया और आज उसी ज़बान को हम उर्दू के नाम से याद करते हैं। दाग कहते हैं उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। वो ज़बान जो कल तक बाजारी कही जाती थी, उसने अपनी सलाहियत को लोहा इस तरह मनवाया कि शाही रोजनामचे उर्दू ज़बान में तख्लीक किए जाने लगे। नज़ीर अकबराबादी मीर तकी मीर के हम असर शायर थे। नज़ीर अकबराबादी को ये मनसब हासिल है कि उन्हें अवामी शायर का दर्जा हासिल है। हबीब तनवीर जो कि एक बहुत बड़े ड्रामा निगार थे, उन्होंने नज़ीर अकबराबादी की शख्सियत और फ़न के हवाले से एक ड्रामा तख्लीक किया है जिसका नाम आगरा बाजार है और ये ड्रामा जामिया मिलिया इस्लामिया में खेला गया था। आगरा बाजार के हवाले से मुख्तलिफ राय नजर आती है। बहुत सारे मुहक्किकीन ने
آگرہ بازار کو اردو ادب کا پہلا ڈرامہ بھی قرار دیا ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف رائے ہے۔ جس وقت ہم ڈرامہ صنف کو کور کرنے کی کوشش کریں گے وہاں پر ان تمام بحث کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نذیر اکبر آبادی ایک ایسے شاعر گزرے ہیں جنہوں نے نہ دبستان دہلوی سے وابستگی اختیار کی اور نہ ہی دبستان لکھنؤ سے۔ ان کی اپنی ایک منفرد شناخت تھی، ان کی ایک انوکھی پہچان تھی، اسی پر وہ قائم رہے اور اسی کو انہوں نے برقرار رکھا۔ پٹنہ یونیورسٹی کے پروفیسر کلیم الدین احمد نذیر اکبر آبادی کی شاعری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ مزید پروفیسر کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں نیاز فتح پوری نے کہا تھا کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، نیاز فتح پوری خود ایک بڑے رائٹر ہے، اردو ادب میں اپنی ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ وہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی کے یہاں کبیر سا اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ اس سے نذیر اکبر آبادی کے فکر و فن کی بلندی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مجنو گورکھ پوری نے نذیر اکبر آبادی کی نظم کلجگ کے حوالے سے کہا تھا کہ کلجگ معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دی جا سکتی ہے۔ اب آئیے، جس طرح نذیر اکبر آبادی کے فکر و فن کی سراہنا کی گئی ہے، اسی طرح مختلف ارباب نقد و نظر نے ان کے فکر و فن میں موجود خامیوں کو بھی اجاگر کیا ہے۔ جس طرح ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ نیاز فتح پوری نے آپ کی شخصیت کو اور آپ کی شاعری کو کبیر اور خسرو سے تشبیہ دینے کی کوشش کی ہے، مگر ایک مقام پر نیاز فتح پوری مزید نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نذیر چٹکلے باز شاعر ہے۔ اب ایسا نیاز نے کیوں کہا تھا؟ اس بات کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو نذیر اکبر آبادی کی نظموں کا جائزہ لینا ہوگا کہ کس طرح وہ اپنی شاعری میں مزاح، طنز اور ظرافت کو جگہ دیتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ نذیر کو بڑا شاعر تسلیم نہیں کرتا ہوں اور نہ ہی اچھا شاعر، لیکن ہاں وہ لائق مطالعہ شاعر ضرور ہے۔ بڑی شاعری نذیر کے قبضے قدرت سے باہر ہے۔ اب شمس الرحمن فاروقی جیسا بڑا نقاد نذیر کی شاعری کے حوالے سے جب اتنی بڑی بات کہتا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً بہت سارے دلائل ہوں گے، براہین ہوں گے۔ حقائق کی روشنی میں فاروقی صاحب نے اتنا بڑا جملہ بیان کیا ہے، تحریر کیا ہے۔ یقیناً جب آپ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا مطالعہ کریں گے تو اس بات کا احساس آپ کو بخوبی ہوگا کہ وہ عوامی شاعر تھے، عام زبان میں شاعری کیا کرتے تھے، لوگوں کے دل کو چھونے والی شاعری کیا کرتے تھے، لیکن فن کے اعتبار سے ان کی شاعری غالب اور اقبال کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ غالب اور اقبال کے ہاں زبان و بیان، ندرت خیال اور ان کے اعلیٰ تفرقات کا بہت بڑا عمل شامل ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے مزید تحریر کرتے ہیں کہ نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ اسی طرح پروفیسر احتشام حسین صاحب نے بھی کہا ہے کہ فن کی نظر سے نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں نقائص ہے، نقص ہے، کمی ہے، خامیہ ہے۔ تخیل کی نظر سے طرح طرح کی ناہمواریاں ہے، مگر ان کی صداقت اور انسان دوستی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہاں پر احتشام حسین نے نذیر اکبر آبادی کی شاعری کے صرف نقائص ہی کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی شاعری میں پائی جانے والی انسان دوستی، سچائی، حقانیت اور صداقت کو بھی تسلیم کیا ہے۔
وہ بیان کرتے ہیں کہ فن کے اعتبار سے بھلے ہی ارباب نقد و نظر ان کی شاعری میں نقائص بیان کر سکتے ہیں، تخیل کے اعتبار سے ان کی یہاں ناہمواریاں پائی جا سکتی ہے، مگر جو ان کی راست گوئی ہے، ان کی صداقت ہے، ان کی سچائی ہے، ان کی حقانیت ہے اور انسانوں کے تئیں ان کی جو دوستی ہے، یہ ایسے اوصاف اور ایسے خصائص ہے جو ان کے نقائص اور ناہمواریوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ احتشام حسین مزید بیان کرتے ہیں کہ نذیر نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنیاد ڈالی، اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں، نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کی بساط پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں بڑے بڑے شعراء کرام جن کا دور سلاطین کا دور رہا ہے، حکمرانوں کے ادوار میں انہوں نے شاعری کی ہے، آپ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کے یہاں بادشاہوں، نوابوں، وزراء، حکمرانوں کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے، لیکن نذیر احمد کو یہ خاصہ حاصل ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے اشخاص کی پابندیوں سے نکل کر عوامی شاعری کی ہے اور اپنی شاعری میں عام انسانوں کو جگہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب آئیے نذیر اکبر آبادی کے فکر و فن سے آگاہی کے بعد ان کی حیات کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ پارٹ ابتدا میں ہونا چاہیے تھا، لیکن جس شخص کے متعلق ہم جاننا چاہ رہے ہیں اگر اس کی اہمیت کا اندازہ پہلے ہو جائے تو اس کی شخصیت کو جاننے میں دلچسپی مزید بڑھ جاتی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا نام شیخ ولی محمد تھا، آپ کا تخلص نذیر تھا۔ سن 1746 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محمد فاروق تھا، جو اپنے والد کی 12 اولادوں میں سے صرف ایک ہی بچے تھے۔ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ والدہ کے ساتھ آگرہ منتقل ہو گئے اور محلہ تاج گنج میں مقیم ہوئے۔ ایک مکتب سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ طبیعت میں موزونیت فطرت سے ملی تھی، اس لیے شاعری کی ابتدا کر دی۔ نذیر اکبر آبادی ایک سادہ اور صوفی منش آدمی تھے۔ ان کی ساری عمر تدریسی خدمات میں بسر ہوئی۔ وہ قناعت پسند تھے، اکتفا کرنے والے تھے۔ ان کی خواہشیں، ان کا طول عمل، ان کی امنگیں بہت زیادہ نہیں تھی۔ بھرت پور کے حکمرانوں نے آپ کو بہت سارے دعوت نامے بھیجے، مگر نذیر اکبر آبادی نے قبول نہیں کیے۔ جیسا کہ ابتدا ہی میں کہا گیا تھا کہ نذیر اکبر آبادی نے اپنی شاعری کی بساط بادشاہوں، نوابوں اور حکمرانوں کی بجائے عوامی شاعری پر رکھی تھی، اس لیے وہ کسی دربار سے بھی وابستہ نہیں ہوئے، کہ صرف دربار ہی نہیں بلکہ نہ وہ دبستان لکھنؤ سے وابستہ ہوئے اور نہ ہی دبستان دہلی سے۔ آخری عمر میں پیرالیسس کے مرض میں، فالج کی حالت میں مبتلا ہو گئے اور پھر سن 1830 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دہلی میں آپ کی قبر موجود ہے۔ اردو کی نئی کتاب ہائی اسکول اتر پردیش نصاب میں نذیر اکبر آبادی کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی اوپر پیش کیا کہ آپ کی پیدائش 1746 ہے، لیکن اتر پردیش کے نصاب میں شامل اردو کی نئی کتاب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کی تاریخ ولادت 1732 اور 1735 درج کی گئی ہے۔ اس اعتبار سے 3 تاریخ پیدائش نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے۔ اب آئیے نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری اپنی علیحدہ دنیا رکھتی تھی۔ انہوں نے میر اور سودا کی بہار سخن بھی دیکھی اور دبستان لکھنؤ کی جوانی کا نکھار بھی، لیکن ان کی آزاد خیالی اور منفرد رنگ طبیعت نے
انہیں کسی دبستان کا پابند نہیں ہونے دیا۔ نذیر اکبر آبادی کو 8 زبانوں پر عبور حاصل تھا: عربی، فارسی، اردو، پنجابی، برج بھاشا، مارواڑی، پوربی اور ہندی۔ یہ وہ 8 زبانیں ہیں جن پر نذیر اکبر آبادی کو دسترس حاصل تھی۔ اسی لیے ان کی شاعری میں آپ صرف اردو کے ہی الفاظ نہیں بلکہ مختلف زبانوں کے الفاظ کو بھی پائیں گے۔ نذیر اکبر آبادی کو بجا طور پر اردو کا پہلا عوامی شاعر تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر پہلو پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ان کا مشاہدہ کافی وسیع تھا۔ وہ اپنی دلچسپی کا اظہار کیا کرتے تھے اور آس پاس کی چیزوں کا مشاہدہ، تجزیہ اور انالیسس کرتے ہوئے اسے اپنی شاعری میں پیش کرتے تھے۔ اس لیے وہ عوامی شاعر تسلیم کیے جاتے تھے۔ انہوں نے معاشرتی مسائل کو اپنے شاعری کے موضوعات بنایا ہے۔ عوامی رنگ رلیوں، چہل پہل، تفریح وغیرہ میں شوق و ذوق سے شریک ہوتے تھے۔ یہ ان کی اپنی منفرد شوخی طبیعت کا خاصہ تھا کہ وہ عوامی جمگھٹوں میں جانا پسند کرتے تھے، عوامی محفلوں میں شریک ہونا پسند کرتے تھے، اور در حقیقت ان کی شاعری کی بنیاد بھی ایسے ہی میلے ہوا کرتے تھے، ایسے ہی محفلیں ہوا کرتی تھی۔ آپ شاعری پڑھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اردو ادب کے دوسرے شعراء کرام کے یہاں فلسفہ تغزل ہے، لفظی و معنوی صنائع ہے جن سے اہل علم لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن ان پڑھ انہیں سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، ان پڑھ انہیں سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اقبال کا فلسفہ خودی، فلسفہ بے خودی، غالب کے نظریات، یہ عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ انہیں سمجھنے کے لیے ایک مخصوص علم چاہیے، ایک معیار چاہیے، لیکن نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں عوام کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہے۔ نذیر عوام کے شاعر تھے، نیز وہ خالص ہندوستانی شاعر تھے۔ وہ ہندو مسلمان سب کے غم و ماتم میں شریک ہوتے۔ عید، شب برات، ہولی، دیوالی، دسہرہ، گرز کے ہر تہوار پر نظمیں لکھا کرتے تھے۔ ایک طرف خواجہ معین الدین چشتی کی تعریف کرتے تو دوسری طرف گرو نانک کو بھی نظر عقیدت پیش کرتے تھے۔ یہی لب و لہجہ، یہی موضوعات کا تنوع، کثیر موضوعات انہیں تمام دیگر ہم عصر و شعراء کرام میں ممتاز بناتے ہیں۔ آپ کو لسان العصر، عوامی شاعر اور اردو شاعری کا چاثر اور اردو کا شیکسپیئر بھی کہا گیا ہے۔ اس کی بعد والی ویڈیو میں نذیر اکبر آبادی کی جو اہم نظمیں ہیں، مثلا آدبی نامہ، مفلسی، شعر آشوب، کوڑی نامہ اور روٹی نامہ، ان نظموں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے ہم ان کا مکمل تجزیاتی مطالعہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے ہم عصر دوستوں میں شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔